बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए ईद स्पेशल और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। आज ईद का दूसरा दिन है और जैसे कि आप जानते हैं ईद उल अज़हा के मौके पर दुनिया भर के मुसलमान, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने पर हों, वो अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं और सुन्नत इब्राहीमी की याद ताज़ा करते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली कुर्बानी कर चुके होंगे और गोश्त भी खा चुके होंगे, लेकिन बहुत सारे घराने ऐसे भी होंगे जहां पर अभी कुर्बानी का सिलसिला जारी होगा और बच्चे सेंटीमेंटल हो रहे होंगे कि हमारे जानवर को ज़बह नहीं करना, लेकिन ख़वातीन वेट कर रही होंगी कि कब गोश्त आएगा और वो मज़े मज़े के खाने बनाएंगी और अपनी एक्सपर्टीज़ का मुजाहरा करेंगी। आप सोच रहे होंगे कि आज हम हेल्थ का शो लेकर आपकी खिदमत में क्यों हाजिर हैं। तो भाई सबसे पहले तो उसकी वजह यह है कि हम चाहते थे कि आपके साथ ईद मनाएं। तो मेरी तरफ से, मेरी टीम की जानिब से और पीटीवी न्यूज़ की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, अब आ जाते हैं हेल्थ पे। हेल्थ का प्रोग्राम इसलिए ज़रूरी है कि जब आप खाएंगे ढेर सारा गोश्त तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे सेहतमंद रहना है। और दूसरी बात यह है कि हम आपसे करेंगे मज़े मज़े की बातें, क्योंकि हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में और ये अपनी ईद की सारी मसरूफियात छोड़कर आज आपके साथ ईद मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं अपने गेस्ट पैनल को आपसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर राबिया आफरीन, जो कि डेंटिस्ट हैं। बड़ी प्यारी सी इनकी स्माइल है और ये आपको बताएंगी कि ईद वाले दिन आपने कैसे खूबसूरत दिखना है। साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर उस्मान अली जान, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और PAF में सर्व कर रहे हैं बहुत सालों से। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग हेयर ऑन ईद। कैसी गुजर रही है आपकी ईद? बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स वेरी ब्लेस्ड ईद और इस ईद का तो वैसे भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो अभी तक तो इट्स गोइंग वेरी गुड। अच्छा, चलें, ये बड़ा अच्छा आपने कहा कि आपकी ईद अच्छी गुजर रही है। सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आप ईद कैसे मनाते हैं और ईद का जो जानवर है वो कौन चूज़ करता है, आप या आपके बच्चे? बस जी, ईद का जानवर ये है कि सारे इकट्ठे ही जाते हैं और एक मुत्तफ़िका फ़ैसला होता है कि जी कौन सा जानवर अच्छा है, कौन सा बुरा है, और फिर उसको लाया जाता है घर, फिर 1-2 दिन रखा जाता है उसको, और ज़ाहिर बात है फिर जिस दिन ईद होती है उस दिन कुर्बानी दी जाती है। तो ईद मसरूफ़ गुज़रती है जी। सुबह से उठ के सारे काम पहले करने, नमाज़ पढ़नी, उसके बाद रिश्तेदारों से मिलना, हमसायों को जाके मिलना, ईद मिलना, उसके बाद फिर कसाई साहब आ जाते हैं, उसके बाद फिर उनके साथ मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं, फिर वो गोश्त बनाना और सारी चीज़ें और उनको फिर बांटना। तो पूरा दिन बस इसी काम में, कहीं से आ रहा होता है, कहीं पे जा रहा होता है, इस आमदो रफ्त में ही पूरा दिन गुजर जाता है। बिल्कुल, यानी कि काफ़ी मसरूफ़ गुजरती है आपकी ईद। तो आपने कहा कि एक मुत्तफ़िका फ़ैसला होता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप सबकी राय उसमें शामिल होती है। और ईद वही होती है जिसमें आपके सब लव्ड वंस जो हैं वो शामिल हों। अच्छा डॉक्टर राबिया, ये बताइएगा कि आपने बड़ा प्यारा ड्रेस पहना हुआ है ईद पर, तो किसने चूज़ किया है, कौन आपके कपड़े सिलेक्ट करता है और आप क्या डिज़ाइनर वेयर पसंद करती हैं या खुद भी कुछ डिज़ाइनिंग कर लेती हैं? ये तो मैंने खुद सेलेक्ट किया है और मोस्टली मैं किसी भी आउटफिट से जाके, किसी भी आउटलेट से जाके रेडीमेड उठा लेती हूँ, बिकॉज इट्स ईजी अगेन। और आपको भी पता होगा टेलर्स ईद के टाइम पे बहुत तंग करते हैं, तो अब मैं अपने कपड़े डिज़ाइन खुद बहुत कम करती हूँ। आई डोंट लाइक डूइंग दैट बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट हैव मच टाइम, तो इसलिए मैं रेडीमेड उठाती हूँ। सही। और आपका फेवरेट कलर क्या है? हर मौसम पे मुझे लगता है चेंज हो रहा होता है। आजकल तो इट वाज वाइट एंड ब्लू, तो अगेन आई सिलेक्टेड ब्लू फॉर दिस ईद। सही। तो बस हर फेस में डिफरेंट आ रहा होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे साथ लास्ट ईद पर क्या हुआ कि आई वाज सो बिजी कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिला अपना ड्रेस चूज़ करने का, और इस दफ़ा मैंने कोशिश की कि मैं ईद से बहुत पहले ही अपना ड्रेस खरीद लूँ और इस वजह से जो है काफ़ी आसानी होगी। और डॉक्टर्स के साथ डेफिनेटली ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तो हमारी ईद भी काफ़ी मसरूफ़ गुजरती है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि खाने में आप क्या पसंद करते हैं? डॉक्टर्स हमेशा दूसरों को तो बहुत कहते हैं कि आपने गोश्त कम खाना है, कलेजी नहीं खानी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो आप खुद क्या करते हैं? देखें जी, बात यह है कि डॉक्टरों के, मेरा ख्याल है, मैं अपने लिए तो कह सकता हूँ कि मेरे कॉल ऑफ फील में तज़ाद है सही। क्योंकि मुझे गोश्त बड़ा अच्छा लगता है और ज़ाहिर बात है बीफ जो है वो ज़रा उसमें चर्बी और चिकनाई का जो तनासब है वो ज़्यादा होता है, सो आई प्रेफर टेकिंग मटन।
مگر یہ ہے کہ یہ عید تو ہوتی ہی گوشت کے لیے ہے اور باربیکیو کے لیے اور پارٹیز کے لیے ہوتی ہے. تو میں تو جی بہت کیسے کہوں کہ میں تو گوشت خور آدمی ہوں. تو گوشت بہت اچھا لگتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر, اور ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹرز دوسروں کو تو بڑی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن چراغ تلے اندھیرا بھی ہوتا ہے سم ٹائمز. اور میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ ہم بھی انسان ہی ہیں آپ لوگوں کی طرح, ہمارا بھی چھوٹا سا دل ہوتا ہے اور ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ ہم بھی گوشت کھائیں اور تھوڑا سا جو ہے انڈلج کریں. ہاں جی, کبھی کبھی انسان کو اپنے آپ سے لاڈ کرنا چاہیے, کبھی کبھار اپنے آپ کو پیمپر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرے خیال ہے اگر سال میں 1-2 مرتبہ ہم ایسا کر لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا, سال میں 1-2 مرتبہ آپ کہہ رہے ہیں؟ عیدیں ہیں, یہ فیسٹیویٹیز ہوتی ہیں, یہ جو ہمارے تہوار ہیں ان کو اسی طرح منایا جاتا ہے, مل جل کے بیٹھ کے, کھا پی کے, باتیں کر کے, وقت گزار کے اکٹھے ایسے ہی گزارتے ہیں. ہماری تہذیب بھی ایسی ہے, یہ ہمارا دستور ہمارے معاشرے کا بھی ایسا ہی ہے. سو بڑا ٹریڈیشنل ہے یہ کام, اور ہم تو بچپن سے ایسے ہی گزار رہے ہیں اپنی عیدیں. تو بڑا اچھا وقت ہوتا ہے اور بڑا ہیپی ٹائم ہوتا ہے وہ. ہاں سر, اور یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ سال میں 2 دفعہ, اور پھر آپ نے کہا کہ اچھا کہیں کہیں آپ چیٹنگ کر سکتے ہیں, الاؤڈ ہے. اور میں دیکھتی ہوں کہ اکثر اوقات جب بھی آپ گاڑی پارک کرتے ہیں تو وہاں پر اس قدر ریسٹورانٹس ہوتے ہیں, ساتھ ہی ایک فارمیسی بھی بنی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر آپ کھانا کھا کے بیمار ہو جائیں تو ساتھ ہی آپ دوائی بھی لے سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر, آپ یہ بتائیے گا کہ عید پر کس قسم کے پیشنٹس کا رش ہوتا ہے؟ یعنی آپ کے پاس لوگ آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ میری اسمائل بڑی خوبصورت سی کر دیں, عید پر میں انوائٹڈ ہوں اور چاہتی ہوں کہ مسکراؤں میں اور لوگ امپریس ہوں, ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ بالکل, عید سے پہلے ہمارے پاس زیادہ پیشنٹس آتے ہیں کلیننگ کے لیے, اسکیلنگس کے لیے اور ٹیتھ وائٹننگ کے لیے, بیکاز عید پہ ہر کسی کو چاہیے ہوتا ہے کہ برائٹ اسمائل ہو. اور اسپیشلی یہ بقرہ عید کے بعد ہمارے پاس زیادہ پیشنٹس آتے ہیں ود دا کمپلین آف پینس, کیونکہ وہ شاید عید کی وجہ سے یا زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے وہ اچھے سے دانتوں کی صفائی نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے گمز تھوڑے سے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ عید سے پہلے اور عید کے بعد ہمارے پاس زیادہ اس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے آج آپ کو انوائٹ بھی کیا ہے کہ جب لوگ ڈھیر سارا گوشت کھائیں گے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے فلاسنگ بھی کرنی ہے اور برشنگ بھی کرنی ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اچھا, بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ کیا کرتے ہیں کہ گوشت کھایا پھر تیلی پکڑی اور دانت صاف کرنے لگ گئے. ٹوتھ پک تو ہم بالکل اسٹرکٹلی منع کرتے ہیں کہ آپ نے بالکل ٹوتھ پک کا استعمال نہیں کرنا, کیونکہ اس سے باہر کھانا جو آپ کا دانتوں کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے وہ باہر آنے کی بجائے اور زیادہ اندر ڈیپ انٹو دا گمز کبھی کبھی چلا جاتا ہے. تو دیٹ از مور ڈینجرس. ہوتا یہ ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل کوئی بھی گوشت یا اس طرح کی چیز زیادہ کھائی ہے جو آپ کے دانتوں میں پھنس رہی ہے, 2 دانتوں کے بیچ میں, تو خالی برش کرنا از ناٹ انف, کیونکہ برش دانتوں کے بیچ کی جگہ پہ نہیں جاتا, اور جب وہ وہاں پہ کھانا ڈکے ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ ایک خاص قسم کا ایسڈ پروڈیوس کرتا ہے جو آپ کی گمز کی انفلیمیشن کرتا ہے, گمز کو زیادہ خراب کرتا ہے. تو میں تو یہی ایڈوائز کروں گی کہ آفٹر ایوری میل آپ نے اپنے دانتوں کو فلاس کرنا ہے, اسپیشلی ڈیورنگ دا عید ٹائم جب آپ گوشت زیادہ کھا رہے ہیں اور اس طرح کی آپ کے کھانے کی انٹیک زیادہ ہے, تو آپ نے دانتوں کی صفائی کا بھی اسی طرح سے زیادہ خیال رکھنا ہے. اچھا رابعہ, میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں کہ میری مدر ہمیشہ سے یہ کہتی ہیں کہ جب وضو کرو تو ساتھ ہی دانت بھی برش کرو. ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹوتھ پیسٹ ہی لگائیں, آپ خالی برش بھی کر سکتے ہیں. کیا یہ الاؤڈ ہے؟ بالکل, بہت اچھی چیز ہے. ہاں جی, وہ اٹس انف, اس سے آپ کا پرپس سرو ہو رہا ہے. آپ پیسٹ سے دن میں 2 دفعہ برش کر لیں, اور باقی ایوری ٹائم جب آپ وضو کر رہے ہیں, آپ کلی کر رہے ہیں, ساتھ ہی آپ تھوڑا سا برش کر لیں. اٹس اے ویری گڈ ہیبٹ. آپ کے دانت بہت صاف اور اچھے رہے, ہیلدی رہے. اور یہی ہم چاہتے ہیں اور یہی ہمارا میسج تھا اس پروگرام کا کہ آپ نے گوشت ضرور کھانا ہے لیکن ساتھ ساتھ دانت بھی برش کرنے ہیں. اچھا ڈاکٹر عثمان, یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ کلیجی کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, مطلب ایک یہ اسپیشلٹی ہے کہ گھر میں پکتی ہے تو بچے بھی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور خواتین بھی کہتی ہیں کلیجی بن گئی ہے اب آ جائیں سارے. تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ساری بیماریاں کلیجی کے تھرو ہی ٹرانسمٹ ہوتی ہیں, کیونکہ لیور جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ میٹابولائز کرتا ہے چیزوں کو. تو کیا لوگ کھا سکتے ہیں کلیجی؟ کیا کہیں گے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آرگن میٹ ہوتا ہے جس کے اندر کلیجیاں اور کچھ لوگ گردے بھی کھاتے ہیں, اس کے اندر جو ہے پروٹین کی جو یورک ایسڈ کی جو کنٹینٹ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو میں اپنے عموماً پیشنٹس جو آتے ہیں, اسپیشلی جو گاؤٹ کے پیشنٹس ہیں, ان کو آرگن میٹ سے ہم ذرا ڈسکریج کرتے ہیں اور ریڈ میٹ سے بھی منع کرتے ہیں, کیونکہ اس کے ساتھ یورک ایسڈ پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے. آرگن میٹ جو جس سے آپ نے کلیجیوں کی بات کی,
یہ بڑی اچھی سورس ہوتے ہیں وائٹامنس کی اور آئرن کی, خاص طور پہ B12 اور آئرن جو ہے. تو جو آئرن ڈیفیشینٹ پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں اب یہ بھی نہیں کہ اب آپ روزانہ کلیجی منوں کے حساب سے کھانا شروع کر دیں, مگر یہ کہ اعتدال سے اس کو اگر اپنی غذا کا حصہ بنا کے رکھیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اچھی چیز ہے. بلکہ ہم خود ڈاکٹرز ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کا آئرن لو ہے وہ اگر آئرن چاہتے ہیں کہ بڑھ جائے تو اس کے لیے کلیجی از اے ویری گڈ سورس. جی جی بالکل ٹھیک ہے. ایسے ہی یہی بات ہے. اچھا یہ مسئلہ ہے نا سر کہ بہت سارے نا سوشل میڈیا پر ویڈیوز آ جاتی ہیں, یہ کھائیں یہ نہ کھائیں. اچھا ان کو لوگ ضرور سنتے ہیں, ہم ڈاکٹرز جو مرضی کہتے رہیں تو ہماری بات یہاں سے سن کے یہاں سے نکال دی جاتی ہے. یہ بڑا ایک کامن پرابلم ہے, اور میں اپنے پیشنٹس کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بس آپ اعتدال کیجئے, آپ ہر چیز استعمال کریں. ڈائبیٹک پیشنٹس بھی ہاں بہت میٹھی چیزیں نہ کھائیں, شکر, گڑ, شہد, چینی, کھجوریں, اس قسم کی چیزیں نہ استعمال کریں. بٹ اگر وہ ایک یا دو پھانکیں آم کی بھی کھا لیتے ہیں پرووائڈیڈ دیٹ بلڈ گلوکوز از کنٹرولڈ, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بھئی اب زندگی بھی تو گزارنی ہے, کوئی ذائقہ مطلب پھیکی زندگی تو بہت بڑی مشکل ہو جاتی ہے. بالکل. تو آئی تھنک کہ تھوڑا سا زندگی میں ہونا چاہیے, اور ڈاکٹرز اپنے جو پیشنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ ایک بیلنس کا سینس جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اب ہم مریضوں کو کہتے ہیں بلڈ پریشر کے کہ جی اب آپ نمک بند کر دیں, وہ اتنا سخت نمک بند کرتے ہیں کہ ان کو کریمپس پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. تو عموماً ہماری ساری ریسرچ اور جو ہماری جو نالج ہے وہ آتی ہے ویسٹ سے, اور ویسٹ کے جو ٹیمپریچرز ہیں اور ہمارے ملک کے ٹیمپریچرز میں بہت فرق ہے. سو آپ کو میڈیسن اور وہ آپ نالج ان سے حاصل کریں, بٹ اس کو تھوڑا سا ٹیلر کریں اپنی انوائرمنٹ کے مطابق. تو اس سے یہ ہے کہ پیشنٹ کی جو کمپلائنس ہوتی ہے آپ کے علاج سے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے. اور سر مسئلہ یہ بھی ہے کہ مریض تو مریض لیکن پورا گھر ہی پھر سفر کر رہا ہوتا ہے بغیر نمک کے کھانا کھا رہا ہاں جی, وہ تو سزا لگتی ہے, اور باقیوں کی زندگی بھی پھیکی ہو جاتی ہے اس وجہ سے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ شروع سے ہی اعتدال رکھیں, کم نمک استعمال کریں, ٹیبل سالٹ جو ہے اس کو کم استعمال کریں, لیکن یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ نے نمک کھانا ہی نہیں ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جی آپ ایڈڈ سالٹ نہ لیں, جو اوپر سے نمک چھڑکتے ہیں ہم, یا بازاری کھانوں میں جس طرح تیز نمک رکھا جاتا ہے ذائقے کے لیے, وہ نہ آپ کیجئے. مگر آپ جو گھر میں آپ کے آٹے میں یا آپ کے گھر کے جو پکتی ہے ہانڈی, اس کے اندر جو بھی نمک کی مقدار ہے وہ ضروری ہے. بیکاز یہ گرم علاقہ ہے, یہاں پہ پسینہ آتا ہے, خواتین ہمارا سارا دن کچن میں کام کرتی ہیں, ان کو سویٹنگ ہوتی ہے, مرد باہر جاتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو پسینہ آتا ہے نا. تو اگر سالٹ نہیں لیں گے تو پھر وہ ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے, بازوؤں میں وہ کریمپس بل پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ آپ نے تھوڑا سا جو ہے لوگوں کو دے دیا ہے ریلیف کہ آپ تھوڑا سا نمک استعمال کر سکتے ہیں. ضروری اس ملک میں, ہمارے ملک میں یہ ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر رابعہ, اندرونی خوبصورتی اور بیرونی خوبصورتی یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اچھا یہ ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں کہ اسمائل خوبصورت کر دیں, اسکن خوبصورت کر دیں, لیکن اندرونی خوبصورتی پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی. تو آپ کے خیال سے بیرونی خوبصورتی اندر کی خوبصورتی کے بغیر نامکمل ہے یا نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ اندر سے خوبصورت ہیں تو وہ آپ کی پرسنالٹی اور آپ کے فیس میں ریفلیکٹ کرتا ہے. اگر آپ نے ایڈڈ پروسیجرز نہیں بھی کرائے اپنے آپ کو خوبصورت دکھنے کے لیے, اور آپ اندر سے خوبصورت ہیں, تو وہ آپ کو ویسے ہی خوبصورت اور ایک پرکشش انسان بنا دے گا. تو آپ کے میں بات ٹھیک ہے کہ اپنے اندر ہمیں پہلے زیادہ فوکس کرنا چاہیے, اور اس کے بعد ہم اپنی بیرونی خوبصورتی کو امپورٹنس دیں. ایسے ہی ہے, اگر آپ منہ کھولتے ہیں اور آپ کے دان تو بڑے خوبصورت ہیں لیکن آپ کے الفاظ کسی کو چبھ رہے ہیں تو پھر ان خوبصورت دانتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہم یہاں پر یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ دونوں خوبصورتیوں پر کام کیجیے, اور اسپیشلی عید پر کوشش کیجیے کہ ان لوگوں کو ضرور منائیے جو آپ سے ناراض ہیں, ان کو گلے لگائیے اور خوشیاں منائیے. ڈاکٹر عثمان, کمنگ ٹو یو, یہ بتائیے گا کہ آج کل بہت سارے ڈاکٹر صرف نام کے لیے ہی ڈاکٹر بن جاتے ہیں. یہ ایک المیہ ہے ہماری قوم کا کہ ڈاکٹر کا ٹائٹل لگانے کی خاطر 5 سال وہ میڈیکل اسکول بھی چلے جاتے ہیں, اینڈ دین دے آر ناٹ ایمپیتھیٹک ود دا پیشنٹ.
اچھا یہ چیز بہت لیک کری ہے اور یہاں پر میں بتانا چاہوں گی کہ سر میرے استاد بھی رہے ہیں بہت شفیق استاد, اور میں نے ہمیشہ سے آپ کو دیکھا کہ آپ کی جو ڈیلنگ تھی پیشنٹس کے ساتھ وہ بہت اچھی تھی. آپ نے ہمیشہ مسکرا کر جواب دیا اور جتنے بھی انہوں نے سوال کیے آپ کے ماتھے پر کبھی بل نہیں آئے. تو ڈاکٹرز کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح سے ان کو اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو میڈیکل پروفیشن ہے نا, کوئی بھی اسپیشلٹی ہو, irrespective آف دیٹ, اٹس اے کالنگ, اٹس ناٹ اے پروفیشن. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو ایک کالنگ کے طور پہ لیتے ہیں تو آپ اس کو انجوائے کریں گے. اگر آپ اسے ایک پروفیشن یا ایک پیسے کمانے کا ایک ذریعہ یا اس طرح کا کریں گے تو اس کے ساتھ پھر آپ کے اپنے اسٹریس انگزائٹی لیولز بھی بڑھیں گے اینڈ تھنگز ٹینڈ ٹو گو ان دا رانگ ڈائریکشن. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک تو آپ اس کو اگر آپ کالنگ نہیں لیتے تو پھر آپ کبھی بھی اپنے پروفیشن میں آپ پروفیشنٹ بھی نہیں ہوں گے, کبھی آپ مہارت کے اس درجے کو پہنچ بھی نہیں سکیں گے جو آپ پہنچنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اپنے مریض سے سافٹ ہونا چاہیے اور آپ کو اس کی تکلیف کا اندازہ ہونا چاہیے. ہمارے پرابلمز یہاں پہ جو آتے ہیں جو میں نے اپنی کلینکل پریکٹس میں زیادہ دیکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ہمارے پیشنٹس پہ فائنینشیل سٹریس بہت ہوتا ہے, ایسا ہی ہے, اور وہ افورڈ ہاسپٹلس کو نہیں کر پاتے, قرضے لے کے ادھار لے کے لوگوں سے وہ اپنا علاج کروا رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹرز کو پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر ضروری ٹیسٹ مریضوں کے نہیں لکھنے چاہیے. دوسرا یہ کہ غیر ضروری مریض کو ہسپتال میں نہیں رکھنا چاہیے. اگر ایک پیشنٹ ہے جو گھر پہ اپنا خیال رکھ سکتے ہیں تو جلد از جلد اس قابل مریض کو کر دیں کہ وہ اس کی فیملی اس کا گھر پہ خیال رکھ سکے, اور جو خرچہ انہوں نے ہسپتال میں کرنا ہے وہ خرچہ ان کی صحت پہ کر سکیں. سو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے اندر ایک ہیومن فیکٹر بہت ضروری ہے, اور وہ ہیومن فیکٹر جو ہے وہ سیکھا بھی جا سکتا ہے, کچھ لوگوں میں قدرتی طور پہ ہوتا ہے, بٹ آئی تھنک یہ ساری چیزیں آتی ہیں اس بات سے کہ آپ اپنے پروفیشن کو ایک ڈیڈیکیشن کے طور پہ اور ایک اخلاقی فرض کے طور پہ اس کو پریکٹس کریں. اگر آپ صرف اس لیے کریں گے کہ میرے نمبر آف پیشنٹس بڑھ جائیں اور میری اقتصادی حالت بہتر ہو جائے تو حالت تو آپ کی اچھی ہو جائے گی, بٹ آج شاید آپ سوسائٹی کو وہ کنٹریبیوٹ نہ کر سکیں جو آپ کو کرنا چاہیے, اور آخرت آپ کی پھر آپ کے ہی حوالے ہے. اور وہ ڈاکٹر صاحبہ وہ بات کی بات ہے, وہ تو اللہ جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے, ہمیں کیا معلوم. لیکن کہتے ہیں نا کہ اگر آپ میں درد دل نہیں ہے تو پھر آپ انسان ہی نہیں ہیں. تو ہم یہی میسج دینا چاہیں گے ڈاکٹرز کو اسپیشلی کہ اپنے مریضوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیے. اور یہاں پر میں بتانا چاہوں گی کہ آئی وینٹ ابراڈ ایک ایگزام دینے کے لیے, تو وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحبہ جو کہ بہت نالجبل تھیں, ان کو اس وجہ سے فیل کر دیا گیا کیونکہ وہ ایمپیتھیٹک نہیں تھی. ان کا جو طریقہ تھا پیشنٹ سے ڈیل کرنے کا وہ ہمدردانہ نہیں تھا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. دوسرا میڈم ایک اور چیز جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو مریض کے سوشل لیول پہ آنا پڑتا ہے. صحیح. ڈاکٹرز عموماً بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور آپ کے مریض کبھی کبھار اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہوتے. آپ کو اپنی پریکٹس اور اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ مریض کے لیول پہ آ کے بات کرنی چاہیے تاکہ ان کو آپ کی بات سمجھ آئے. بہت ضروری ہے یہ. اگر آپ کے مریض کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور آپ بے شک آسمان کے تارے بھی توڑ کر لے آئے تو وہ مریض کہتے ہیں جی ڈاکٹر نے دیا کہ یہی کچھ نہیں. تو اس لیے وہ سوشل انٹریکشن بہت امپورٹنٹ ہے, اینڈ وہ آپ کو ان کے لیول پہ آ کے کرنا چاہیے. اگر وہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, ذہین تعلیم یافتہ, ان کے لیول پہ کریں. اگر کوئی اماں جی گاؤں سے آئی ہیں اور بہت سفر کر کے پہنچی ہیں آپ کے پاس تو ان کے مطابق آپ کو ڈیل کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر رابعہ, آپ عید کا دن کیسے گزارتی ہیں؟ کچھ کوکنگ بھی کر لیتی ہیں, اور گوشت کی کون سی ڈش آپ کو پسند ہے؟ اچھا ڈاکٹر رابعہ نے تو فوراً سر ہلا دیا ہے, مجھے کوکنگ نہیں آتی اور میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہوں گی. کچھ بھی نہیں آتا یا ابھی سیکھنا ہے آپ نے؟ نہیں, میں آملیٹ بنا لیتی ہوں. اچھا چلے یہ اچھی بات ہے. بیکنگ از ایزی, وہ میں کر لیتی ہوں, لیکن زیادہ ٹائم میرا کچن میں نہیں گزرتا تو اس لیے مجھے زیادہ چیزیں نہیں آتی. اچھا. عید کا دن ہم زیادہ تر عید گاؤں میں کرتے ہیں, تو ہم سب کزنز دادی کے گھر اکٹھے ہوتے ہیں, تو وہ زیادہ فیسٹیو ہوتا ہے. ہمارے لیے کام عید پہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم سب گیسٹ ہوتے ہیں. تو بس اسی طرح سب سے ملنے ملانے میں, آج کل تو کیونکہ انسٹاگرام کے لیے ہمیں پکچرز چاہیے ہوتی ہیں, تو عید کا آدھا حصہ ہمارا اس پہ گزر رہا ہوتا ہے.
اس عید پہ خاص طور پہ میں کچن میں جانا بالکل اوائڈ کرتی ہوں لیکن ویسے میں کبھی کبھی کوکنگ اچھا کیا گوشت سے یا خون سے فوبیا ہے یا یہ آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے عید پر کچن میں نہیں جانا ہے؟ نہیں، اس عید پہ شاید کچن میں ویسے بھی تھوڑا کراؤڈڈ ہوتا ہے، گوشت آ رہا ہوتا ہے جا رہا ہوتا ہے اور اس کی ایک تھوڑی سی اسٹرانگ اسمیل بھی ہوتی ہے، تو ہم اوائڈ کرتے ہیں تھوڑا کچن میں جانا اسی سے. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ پیشنٹس کیا تنگ کرتے ہیں عید والے دن میسیجز وغیرہ کر کے کہ ڈاکٹر صاحبہ دانت میں گوشت پھنس گیا ہے، بہت درد ہو رہا ہے، یا آپ فون آف کر دیتی ہیں؟ نہیں، فون تو میں بالکل آف نہیں کرتی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جتنا بھی پیشنٹس کو کیٹر کر سکیں. عید پہ ایمرجنسیز آتی ہیں لیکن وہ پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اوور دا فون ہی ان کو مینیج کر لیں کہ پین کے لیے آپ یہ کر لیں، کھانا پھنس گیا تو فلاس کر لیں. ہم اکثر یوٹیوب ویڈیوز کے لنک بھیج رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ کے اس طرح سے آپ کلین کر لیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پیشنٹس کو کریں، یعنی کہ آپ اپنے پیشنٹس کو عید پر بھی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. تو یہاں پر ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر کسی کے دانت میں درد ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر رابعہ کو کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر عثمان، آپ کو بھی کوئی کوکنگ وغیرہ آتی ہے یا یہ اسٹرکٹلی جو شعبہ ہے یا آپ نے اپنی وائف کو دیا ہوا ہے کیونکہ آپ کا آرمی سے بھی تعلق رہا، آپ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ ہیں، تو کیا ڈسپلن ہوتا ہے کہ اتنے بجے 9 بجے ناشتہ لگ جانا چاہیے، 10 بجے کلیجی بن جانی چاہیے؟ نہیں جی، ہمیں تو پکی پکائی ملتی رہی ہے شروع سے. صحیح. جب سے ہم کیڈٹس تھے میڈیکل کالج میں اس وقت سے بس ہمیں عادت ہے جی کہ بس پکا پکایا کھا لیتے ہیں، جو مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں شکر صبر کر کے. کبھی کوئی ہمیں ایسی چیز نہیں ہوئی. تو کوکنگ مجھے بالکل نہیں آتی. اچھا کوئی باربیکیو وغیرہ بھی کر لیتے ہیں یا بس وہ بھی نہیں کرنا؟ انڈا ابال لیتا ہوں. انڈا ابال لیتے ہیں. اچھا دونوں انڈے سے جو ہے وہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی بڑا مشکل کام ہے ویسے ایک ڈاکٹر کے لیے اگر آپ یہ بھی کر لیتے ہیں. اچھا ہمیں نا سروائیونگ جو سکلز ہیں وہ ہم میں ہوتی ہیں کہ اگر ہمیں سروائیو کرنا پڑ جائے تو ہم فروٹ کھا لیتے ہیں، ہم انڈا ابال لیتے ہیں، ہم بریڈ کے سلائسز جو ہے وہ گرم کر لیتے ہیں، تو ہم بڑا کام کر لیتے ہیں. اچھا چائے بنا سکتے ہیں سر؟ چائے بن جاتی ہے. اچھا وہ آرمی والی کڑک والی چائے بناتے ہیں؟ وہ کیٹل میں کرتے ہیں، وہ ابل جاتا ہے پانی تو اس میں ٹی بیگ ڈال کے. اچھا وہ بھی آپ نے آسان طریقہ ڈھونڈا ہے. اچھا یہ بھی ہے نا رابعہ کہ ڈاکٹر بنتے وقت یا ڈینٹسٹ بنتے وقت ہمارا جو ساتھ ہوتا ہے وہ چائے کے ساتھ بڑا پکا ہوتا ہے. چائے اور کافی اس کے بغیر پڑھائی نہیں ہوتی. بالکل، ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں اور کچھ ملے نہ ملے چائے ضرور ملے، اور ایسے ہی ہوتا ہے. میں بھی پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے کہتی ہوں میری چائے کدھر ہے، میری چائے کدھر ہے. اور رمضانوں میں بڑا مشکل ہوتا ہے میرے لیے پروگرام کرنا، اور آئی ایم ویٹنگ کہ یار سب لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں عید آئے گی، ہم سیویاں کھائیں گے، گوشت کھائیں گے. میں انتظار کر رہی ہوتی ہوں عید آئے گی میں چائے پیوں گی، یہ کروں گی. اچھا ڈاکٹر عثمان یہ بتائیے گا کہ بینگ اے ڈاکٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کو چوائس ملنی چاہیے کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے، یا آپ اپنے بچوں کو کہتے نہیں میں ڈاکٹر ہوں آپ نے بھی ڈاکٹر ہی بننا ہے؟ نہیں، آئی تھنک کہ ہر انسان کے لیے ایک ہوتی ہے ایپٹیٹیوڈ کی بات ہے. اب کچھ لوگ جو ہیں ان کو پڑھائی کا شوق نہیں، مطلب فارمل ایجوکیشن سے ان لوگوں کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا، بٹ دے ویری انٹیلیجنٹ. تو وہ لوگ پھر اپنی فیلڈس کو بزنس میں جاتا ہے، کوئی اسٹاک مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں. ہر بندے کا اپنا ایپٹیٹیوڈ ہے. مگر بات صرف یہ ہے کہ ہمارے انفارچونیٹلی ہماری جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر ڈاکٹر ہونا، انجینئر ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر اس کے علاوہ کسی چیز کو اتنا کوئی اہمیت دی نہیں جاتی کہ جی یہ بھی کوئی ہے چیز یا کوئی ایسی بات ہے. بٹ آئی تھنک دیٹ کسی کو فورس نہیں آپ کرنا چاہیے کہ آپ یہ. میں دیکھتا ہوں کہ بچے آتے ہیں جن کو زبردستی ڈاکٹر بنانے پہ لگ دیتے ہیں، ان بچوں کا کبھی دل ہی نہیں ہوتا ڈاکٹری میں. بالکل ایسے وہ والدین کو خوش کرنے کے لیے سوشل پریشر کے اندر آ کے وہ پرفارم تو کر جاتے ہیں، بٹ میں نے کہا کہ اٹس اے کالنگ. اچھا جب شادی کرنی ہوتی ہے، لڑکی ڈھونڈنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ ڈھونڈ لیں. اچھا لڑکا ڈھونڈنا ہوتا ہے کہتے ہیں انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے. لیکن اب الحمدللہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے ذریعے اویئرنیس کوئی کریٹ ہو. وہ سارے ڈاکٹرز اچھے انسان ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی بڑے اچھے اچھے پروفیشنز ہیں جن میں بڑے اچھے اچھے آپ کو زندگی کے ساتھی مل سکتے ہیں. تو یہ جو ایک ہمارا المیہ ہے کہ بس ڈاکٹر ہونا چاہیے، انجینئر ہونا چاہیے، اور پروڈیوسر بھی ہیں. ہمارے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں جی پروڈیوسر بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए ईद स्पेशल और हम मज़े की बातें कर रहे हैं अपने गेस्ट के साथ। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से साथी का इंतखाब करना चाहिए। तो हमारे कैमरे के पीछे जो कैमरामैन बैठे हुए हैं वो कह रहे थे मैडम कैमरामैन भी होते हैं। तो जी भाई, बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं, आप अपने साथी का इंतखाब बहुत सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि जब ईद आएगी और आपने गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो आपका जो पार्टनर है उससे आपको काफ़ी हेल्प चाहिए होगी। तो अच्छे पार्टनर का इंतखाब करें और हमेशा से मुस्कुराते रहे ताकि आपका हर दिन ईद की तरह खुशगवार हो। सर, कमिंग बैक टू डिस्कशन, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आजकल काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं और आप अपने बच्चों को डॉक्टर के अलावा भी प्रोफेशंस रिकमेंड करेंगे। तो डॉक्टर राबिया, आपसे अब मैं पूछती हूँ कि डॉक्टर्स कहते हैं बड़े क्रिएटिव इंसान होते हैं, उनको कोई वे ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए होता है। जिस तरह कि मैं मीडिया से रिलेटेड हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छा लिखते भी हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स फोटोग्राफर्स भी होते हैं। तो आपकी क्या हॉबीज़ हैं और क्या करती हैं आप अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए? मेरा हाल है, मैं कहूँगी कि हॉबी है जो मी टाइम है, दैट इज़ जिम। आई एम वेरी रेगुलर विद दैट। मुझे डेली 1.5 to 2 hours चाहिए होते हैं विद माई एक्सरसाइज। And I guess that's it. बाकी I like reading as well, लेकिन I used to like painting. अब इतना टाइम नहीं मिलता कि I can paint, तो बस that's it. ज़्यादा टाइम अब होता नहीं है हमारे पास। ठीक है, आप जो है वो दांतों को ही कैनवस के तौर पर इस्तेमाल करती है, उन्हीं को खूबसूरत बनाती हैं। That's very rewarding actually, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी इज़ ब्रेसेस। तो जब हम स्पेशली गर्ल्स के बच्चों के ब्रेसेस करते हैं, आफ्टर 6 months 8 months 1 year जब रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं और उनकी पर्सनालिटी में हमें एक चेंज नज़र आता है, दे बिकम मोर कॉन्फिडेंट और वो ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। तो दैट्स वेरी रिवॉर्डिंग फॉर अस। हमें बड़ी खुशी होती है फिर वो देख के कि हमने कुछ अच्छा दिया इस बच्चे को। सही। डॉक्टर उस्मान, ये बताइएगा, आपसे मैं बड़े सीरियस क्वेश्चंस कर रही हूँ। एक तो ये है कि आप मेरे चूँकि उस्ताद रह चुके हैं तो मेरे मुंह से सर निकलता है, और दूसरी बात ये है कि ईद है तो चले मैं इतनी सीरियस डिस्कशन नहीं करती, लेकिन एक सवाल बता दें कि डॉक्टर को डॉक्टर से शादी करनी चाहिए या किसी भी प्रोफेशन से कर सकते हैं? मेरा ख्याल है जी कि जिस तरह कहते हैं ना, हम जिन्स हम परवाज़। बात ये है कि डजेंट मैटर कि कौन क्या है, अगर आप दोनों की तबीयत मिलती है और आप दोनों की कंपैटिबिलिटी है तो इट डजेंट मैटर कि डॉक्टर है या डॉक्टर इंजीनियर या जो भी आप कर लें, डजेंट मैटर। बात ये है कि ज़िंदगी जो है वो पेशों से और प्रोफेशन से डिफ़ाइन नहीं की जाती। ये तो एक इंसानी इंटरेक्शन है जिसका एक सलूक का तरीका है, एक रवैया है जो आपने एक दूसरे के साथ रखना होता है, एंड उसका मेरे ख्याल है कि प्रोफेशन से कोई ताल्लुक है नहीं। सही, ठीक है, इट कैन बी एनीबॉडी, इट कैन बी एनीबॉडी, बट ये है कि आपकी कंपैटिबिलिटी हो, आप एक दूसरे को अच्छे लगें और आप एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना पसंद करें। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं। तो बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं उनको हम गाइड कर सकते हैं, हम कुछ हेल्थ टिप्स भी दे रहे हैं, ईद के हवाले से भी बात करें और कुछ ज़िंदगी की भी बातें हो रही है। तो राबिया, ये बताइएगा कि आपने कहा कि आपको कुकिंग तो नहीं आती, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी नाजरीन की आसानी के लिए कि आजकल डेंटल किट्स आ गई हैं वाइटनिंग वाली ना, तो लोग खुद ही उनको इस्तेमाल कर लेते हैं और स्पेशली ओकेजन से पहले, जिस तरह ईद से पहले बड़े मार्केट में इनकी जो सेल है वो बढ़ जाती है। तो आपके ख्याल से इट्स अ गुड आइडिया कि खुद ही अपने दांत सफ़ेद कर लिए या डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी है, और दोनों में क्या फ़र्क है? यानी अगर आप खुद वाइटनिंग कर रहे हैं या डॉक्टर करके दे रहा है आपको? मैं प्रेफर ये करूँगी, एडवाइस ये करूँगी कि आपको एटलीस्ट एक दफ़ा डेंटिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए एट होम ब्लीचिंग किट्स इस्तेमाल करने से पहले, क्योंकि हम जो डेंटिस्ट ऑफिस में यूज़ करते हैं उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसको बड़े केयरफुल तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसके रिज़ल्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। और जो आप घर पे यूज़ कर रहे हैं वो बहुत माइल्ड सा होता है, तो बहुत ज़्यादातर उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। और अगर आपके दांतों पे डिपॉजिट्स हैं या स्टेन्स हैं, आपकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुई हुई दांतों की, तो उस केस में भी वाइटनिंग वो बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि दांतों पे एक ऑलरेडी लेयर जमी हुई है गंद की, वो साफ़ नहीं है, तो वो इफ़ेक्टिव ही नहीं होगा। तो उसका असल तरीका, बेहतर तरीका ये है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएँ, अपना एक रेगुलर चेकअप करवाएं और अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कर लें कि मैं ये एट होम यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए ये ठीक है या नहीं। हम बहुत सारे केसेस में ऐसे करते हैं, हम एक दफ़ा
کلینک پہ اسٹرانگ وائٹنگ کر لیتے ہیں اور پھر ہم پیشنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ آفٹر ایوری 3 months 4 months ریزلٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے گھر پہ اپنی جو اسٹرپس ہیں وہ یوز کرتے رہیں. تو بہت افیکٹو بہت جو ہے طریقے ہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتے ہیں اور خود بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر عثمان آپ کیا کرتے ہیں فری ٹائم پر, اور کیا عید والے دن آپ گوشت بانٹنے کے بعد سو جاتے ہیں کہ بس مجھے سونے دو, میں نے بہت کام کیے سارا سال, اب میں نے آرام کرنا ہے؟ میری اپنی ہابیز ہیں. آئی پلے میوزک. اچھا. ہاں, میں اپنا چھوٹا سا گھر میں ایک اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے, تھوڑا بہت کمپوزیشن کے اوپر طبع آزمائی کرتا رہتا ہوں. اور باقی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کا مجھے شوق ہے, ہنٹنگ, شوٹنگ, اس قسم کی چیزیں جو ہے اس میں جب ٹائم ملتا ہے تو میں اپنے آپ کو مشغول کرتا ہوں. اچھا, میوزک آپ نے کہا کہ آپ کو شوق ہے, تو کیا آپ بجاتے ہیں یا گاتے ہیں؟ نہیں, بجاتا ہوں. اچھا, آپ نے اس لیے کہہ دیا کہ نہیں بجاتا ہوں تاکہ گانا نہ گانا پڑ جائے عید پر آپ کو؟ میں ایک شوق تھا مجھے, میں بچپن سے بس تھوڑا سا ہمنگ تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر رابعہ کیا خیال ہے سر کا, ہم ڈاکٹر عثمان کا ساتھ دیتے ہیں ہم. اس کو رہنے دیجئے, شو آپ کا بند نہ ہو جائے, اس کو رہنے دیجئے. بٹ یہ کہ میں آئی پلے میوزک اینڈ اپنا ایک چھوٹا سا ایک شغل ہوتا ہے میرا. بٹ بات یہ کہ دن کے جب آپ رات کو 10 بجے گھر پہنچتے ہیں سارے کام کر کے, تو سوائے ویکینڈز کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ آپ کچھ اور کریں. اس وقت بس یہ ہوتا ہے کہ کھانا کھا کے تو بندہ سو جائے. آپ اگر ہمیں پہلے بتا دیتے نا تو ہم نے آپ سے انسٹرومنٹ ضرور منگوانا تھا اور کہنا تھا کہ آپ نے گانا ہی ہوگا, ساتھ انسٹرومنٹ بھی بجانا ہوگا اور گانا بھی ہوگا, کیونکہ ہماری عید کو 4 چاند لگ جاتے اگر آپ تھوڑا سا گنگنا دیتے. سر ٹرائی کر سکتے ہیں, ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میڈم مجھے یقین جانے, مجھے کوئی گانا اس وقت میرے ذہن میں نہیں آیا. آپ کا وقت ضائع ہوگا. صحیح, اگلے سوال پہ آ جائیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر رابعہ, کس قدر ضروری ہے ایک عورت کے لیے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا, اور اسپیشلی آج کل کے دور میں جب خرچے اس قدر زیادہ ہیں, اس قدر ہم پہ فائنینشیل سٹرینز ہیں؟ جی, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک تو میں نے اپنے سوسائٹی میں دیکھا ہے کہ انفارچونیٹلی بہت ساری خواتین ٹاکسک میرجز میں صرف اس لیے رہ رہی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتی, اپنے بچوں کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتی, تو وہ ٹاکسک میرجز میں ان کو رہنا پڑتا ہے. وہ اپنے ہسبینڈ سے مار بھی کھا رہی ہوں گی, مینٹلی بھی ٹارچر ہو رہی ہوں گی, صرف اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتی. تو میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا آپ کی ضرورت ہے. باقی اگر ایسا نہیں بھی ہے تو ہر کوئی انجوائے کرتا ہے ٹو ہیو سم تھنگ آف دیئر اون, کہ آپ کے پاس کچھ اپنا انڈیپینڈنٹلی اپنی انکم آ رہی ہو جو آپ کسی بھی چیز پہ اسپینڈ کر سکیں, آپ ویسٹ بھی کر سکیں. کیونکہ اکثر ہمیں ایسی ڈیزائنر چیزیں پسند آ جاتی ہیں جو آپ کو اپنے ہسبینڈ سے یا اپنے ابا سے لیتے ہوئے تھوڑا سا وہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ڈانٹ پڑے گی. تو اٹس بیٹر کہ اگر آپ کے پاس کچھ اپنا انڈیپینڈنٹلی ہے تو یو کین ہیو یور لگژریز, یو کین انجوائے یور لائف ان اے بیٹر وے. صحیح, یعنی کہ آپ کو ایموشنلی میچور بھی ہونا چاہیے, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بھی ہونا چاہیے, پھر آپ کو ساتھ ساتھ کچھ اسکلز بھی آنی چاہیے, کیونکہ میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو اسکل آتی ہے تو یو کین ارن منی. اور یہ بڑی اچھی بات ہے, اور ہم ڈاکٹرز بھی ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ بڑی اسکلز لے رہے ہوتے ہیں اور دے بھی رہے ہوتے ہیں. اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ آپ انسٹرومنٹ بجاتے ہیں تو دیٹ از آلسو اے اسکل. اور آپ میرے خیال سے کوئی گیدرنگز رکھتے ہیں اپنے گھر میں عید والے دن کہ آ جائیں سب اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے؟ بڑا پرائیویٹ ہے میرا, میں نہیں, آئی ڈونٹ شیئر مائی میوزک ود پیپل, میں بس خود پلے کرتا ہوں. اچھا, پوزیسو ہے میوزک کے بارے میں, اپنی ریلیکسیشن کے لیے کر کے تھوڑا بہت بس پہ چھوڑ دیتا ہوں. کوئی پروفیشنل لیول نہیں ہے, اٹس ویری ایمیچر. صحیح صحیح, ٹھیک ہے. ڈاکٹر عثمان یہ بتائیے گا کہ آج کل بہت سارے ڈاکٹرز ملک سے باہر جا رہے ہیں, تو آپ نے کبھی سوچا کہ ملک سے باہر جانا چاہیے, اور اگر نہیں سوچا تو کیوں نہیں سوچا؟ ویسے تو دیکھیں ایک فائدہ ہے, آپ آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, عید منا رہے ہیں, اپنوں کو گلے لگانا عید پر, یہ جو ایک فیلنگ ہے نا یہ آپ کو کہیں پوری دنیا میں نہیں ملتی. کیا کہتے ہیں سوال؟ نہیں, وہ آپ بات صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں ٹریولنگ جب آپ جوان ہوتے ہیں, آپ نئے نئے ابھی میڈیکل کالج سے گریجویٹ کر کے نکلتے ہیں, تو آپ کی ایک بہت ایک جستجو ہوتی ہے, ایک بڑی زیل ہوتی ہے, ایک زیسٹ ہوتی ہے کہ جی میں نے آگے بڑھنا ہے, میں نے بہت کچھ کرنا ہے. اینڈ اس کے اندر یہ ہے کہ ٹرائی کرتے ہیں کہ جی باہر جانے کا بھی کرتے ہیں, پاکستان میں بھی ٹرائی کرتے ہیں. اپرچونیٹیز لمیٹڈ ہیں پاکستان میں, تو لوگ باہر جانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ آفٹر ورکنگ فار دا لاسٹ 25-26 years in this profession,
میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ جہاں اپنے پہنچنا ہوتا ہے پہنچ جاتے ہیں اور یہ قسمت اور تقدیر جو ہے نا یہ کافی حد تک ایک رول پلے کرتی ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے میں کہ آپ کی بریک کہاں لگتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور عید والے دن اسپیشلی قسمت تب بھی رول پلے کرتی ہے جب آپ بکرا یا لینے جاتے ہیں قربانی کا جانور, تو کہا جاتا ہے کہ جو خریدار ہوتا ہے وہ جانور کو سلیکٹ نہیں کرتا بلکہ آج کل جانور آپ کو سلیکٹ کرتا ہے کہ اس کی اتنی پرائس ہوتی ہے کہ وہ اگر آپ کی پاکٹ الاؤ کرے گی تو آپ اس کو لے سکتے ہیں. تو قسمت کا بڑا رول ہے جی زندگی میں, اور چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو یا کسی بھی کام کے لیے جائیں, اگر آپ کی قسمت ہے تو آپ کو بڑا سستا سا بکرا مل جائے گا, ورنہ آپ جو ہے وہ منہ دیکھتے رہ جائیں گے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ لین میں رہ رہے ہیں تو کس کا بکرا سب سے خوبصورت ہے, کس کا بکرا سب سے بڑا ہے, اور کس کے جو ہے وہ رنگ بڑے خوبصورت ہے, اور بچے اسپیشلی مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں, کمپٹیشن ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارا بکرا سب سے اچھا ہونا چاہیے, ہمارا بکرا سب سے اچھا ہونا چاہیے, اس کی آواز بھی بڑی اچھی ہونی چاہیے, پھر اس کو سجایا بھی جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر رابعہ اگر ڈینٹسٹ نہ ہوتی تو کیا ہوتی, کبھی سوچا ہے آپ نے؟ جیسے ڈاکٹر عثمان نے کہا کہ اٹس اے کالنگ, تو مجھے لگتا ہے کہ اٹس اے کالنگ. میں اب کچھ سوچ نہیں سکتی کہ شاید میں کچھ اور ہوتی, شاید میں فیشن ڈیزائنر ہوتی, لیکن میرا خیال ہے میں ہمیشہ ڈینٹسٹ ہی ہو سکتی تھی. صحیح, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو چوز کر لیتا ہے, اور اگر آپ کا پروفیشن اور پیشن ایک ہو تو آپ کی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے. ڈاکٹر عثمان, بچپن کا کوئی یادگار واقعہ عید سے ریلیٹڈ کبھی آپ نے رویا ہو کہ نہیں میرے بکرے کو ذبح نہیں کرنا, قربانی نہیں دینی؟ ہاں میں بتاتا ہوں. وہ عید کے لیے ہم اپنی نانی کے گھر گئے ہوئے تھے لاہور. 6 سال کا تھا یا 7 سال, پتہ نہیں کتنا عمر تھی. وہ بکرا آ گیا, گھر میں آ گیا, میں اس کو رانے پٹھے ڈال رہا ہوں, اس کو واک کرا رہا ہوں, کھیل رہا ہوں اس کے ساتھ. وہ جب قربانی کا وقت آیا تو میں دھاڑے مار مار کے رونا شروع ہو گیا, مجھے سنبھالنا مشکل ہو گیا. پھر پورا جی خاندان, ماموں سارے مل کے انہوں نے جی تسلیاں دی, آئس کریمیں کھلائیں, پتہ نہیں کیا کیا میرے لاڈ کیے, تو پھر جا کے بکرا ذبح ہوا. تو یہ عید کے اوپر میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا, مگر اس کے بعد پھر عادت ہو گئی کہ قربانی ہوتی ہے. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ وہ میں نے دیکھا کہ ایسے ہوتا ہے, ورنہ عموماً ہوتا تھا بکرا وہ بندہ ہوتا تھا, بس آواز ہی آتی تھی, باقی پتہ چلتا تھا جب وہ کسائی صاحب اپنا کام کر چکتے تھے. اس دفعہ یہ ہوا کہ میں نے کیونکہ اس کو پالا تھا, کچھ دنوں اس کے ساتھ وقت گزارا تھا, تو ایک اٹیچمنٹ ڈیولپ ہو گئی تھی. تو وہ اٹیچمنٹ کی وجہ سے پھر بڑا غم ہوا اس وقت, مگر وہ پھر گزر گیا وقت. بچپن کی بڑی پیاری یادیں ہوتی ہیں اور ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہیں, اور آپ کا فیوچر شیپ کرنے میں بھی آپ کا جو بچپن ہوتا ہے وہ بڑا رول پلے کرتا ہے. ڈاکٹر رابعہ, کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی امی کو کہا ہو کہ آپ آ جائیں اماں, میں آپ پہ یہ پروسیجر ٹرائی کرتی ہوں, میں نے ابھی لرن کیا ہے, اور گھر والے بھاگ رہے ہو, کیونکہ اسی طرح ہوتا ہے نا گھر کی مرغی دال برابر, تو وہ کہتے ہیں ہم پہ نہیں ٹرائی کرنا, کسی اور پر کر لو. میں کل ہی اپنی فرینڈ سے شیئر کر رہی تھی کہ میرے فادر نے مجھ سے کبھی کوئی ڈینٹل ٹریٹمنٹ نہیں کروایا. ان کے کوئی بھی ٹریٹمنٹس ہو تو میں کسی اپنے کولیگ سے کراتی ہوں, اور وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ رابعہ میرے دانتوں کو ہاتھ نہیں لگائے گی. میری مدر مجھ سے کروا لیتی ہیں لیکن بیسک پروسیجرز, اسکیلنگ, فلنگز, اس طرح کے کام, لیکن میرے فادر مجھے بالکل اپنے دانتوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. اچھا, اس کی کیا وجہ ہے؟ ساتھ والی جو آنٹی رہتی ہیں ان پر بھی بڑا اعتماد ہے کہ آنٹی نے کہا تھا کہ ایسا کرنا ہے تو اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں, اور جس بیچارے نے 5 سال خرچ کیے ہیں اس کو کوئی بات کی ویلیو نہیں ہوتی. اب پھر بھی گھر میں بچے ہی رہتے ہو, آپ کی کوئی بات نہیں سنتا. میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے ڈاکٹر سے جا کے وہی دوائی بالکل لکھوا کر لے آئیں گے, جب تک پیسے نہیں دیں گے تب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہاں جی, دیٹس ٹرو. صحیح. اچھا ڈاکٹر عثمان, کمنگ بیک ٹو یو, یہ بتائیے گا کہ آپ نے بچپن کا تو بڑا اچھا سا ہمیں واقعہ بتا دیا, لیکن ایک عورت کے لیے کس قدر ضروری ہے کہ اس کا ہسبینڈ سپورٹیو ہو؟ یعنی میں بات کر رہی ہوں ایک پروفیشنل وومن کی جو کہ باہر جاتی ہے, اس کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. بینگ اے ڈاکٹر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری جو ڈاکٹرز ہیں ان کے کیا مسائل ہیں؟ سیریس کوشچن کر لیا میں نے آپ سے, لیکن آپ اس کا جواب نان سیریس بھی دے سکتے ہیں. میں I'll be honest with you, بات یہ ہے کہ ریلیشن شپ میں ایک مینٹل میچورٹی کا لیول بہت ضروری ہوتا ہے, اور مینٹل میچورٹی صرف یہ نہیں ہوتی ہے گھر کے لڑائی جھگڑے جو ان کے اوپر آپ تصفیہ کر سکیں, بٹ آلسو دیٹ یو مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ ایک جس شخص سے آپ نے شادی کی ہے, مرد ہو یا عورت ہو, اس کی ایک اپنی ایک پرسنالٹی ہے. اور شادی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس پر اپنا مسلط کر دیں ساری چیزیں.
جو اچھی ہیلدی ریلیشن شپس میرجز ہوتی ہیں ان میں دونوں جو پارٹنرز ہیں وہ گرو کرتے ہیں, اور وہ دونوں گرو کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, کیونکہ نو باڈی از پرفیکٹ. کچھ کمیاں ایک طرف ہوتی ہیں, کچھ کمیاں دوسری طرف ہوتی ہیں, تو ان دونوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے, اس کے لیے میرے خیال ہے دونوں پارٹنرز کا مینٹلی میچور ہونا بہت ضروری ہے بیفور دے انٹر دس کانٹریکٹ. بیکاز اگر یہ امیچورٹی کے ساتھ کرتے ہیں پھر لڑائی جھگڑے جو وہ کہہ رہی تھیں کہ ٹاکسک ریلیشن شپس ہو جاتے ہیں, دے بیکم مور پریولنٹ. انفارچونیٹلی آج کل جو ہے وہ ایموشنل زیادہ بات ہوتی ہے کہ جی وہ بس اب تو مر جائیں گے تو اگر نہ ہوا تو ایسی بات. بٹ آئی تھنک دے ہیو ٹو بی مور پریگمیٹک. آپ کو تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا, اور اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے مرد کو خاص طور پہ, کہ اگر میری بیوی جاتی ہے اور رات کو 11 بجے گائنیکالوجسٹ ہے اور کہیں جانا پڑ جاتا ہے تو ایم آئی اوکے ود اٹ. صحیح, یعنی کہ مل جل کر آپ مل نے جل زندگی کے, کی ہاں گاڑی یہ چلانی ٹیم ورک ہے جی, ٹیم ورک ہے, اس کے بغیر کام نہیں چلتا. زندگی کی ہر جو دوڑ ہے وہ ٹیم ورک کے بغیر ناممکن ہے. وہ پہلے ہوتا تھا جی کہ ماسٹر سلیو ریلیشن شپ ایک چلتا تھا, آج کل آئی تھنک اٹس مور سمبایوٹک, کہ آپ ایک دوسرے سے بینیفٹ بھی کرتے ہیں, آپ گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپس ہیں, اور وہ میرے خیال ہے زیادہ لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں. ہاں. اچھا ڈاکٹر رابعہ, کتنی عیدی ملتی ہے آپ کو, یا اس عید پر تنخواہ دی جاتی ہے کہ نہیں یہ تو گوشت والی عید ہے, گوشت کھاؤ, عیدی کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ویسے اس عید پہ ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن مجھے فائدہ ہمیشہ بچپن میں ہی ہوتا تھا کہ میں آئی ایم اونلی چائلڈ, میرے کوئی بہن بھائی نہیں ہے, تو میری اپنے کزنس میں سب سے زیادہ عیدی جمع ہو جاتی تھی, اور پھر ہماری اس بات میں بڑی لڑائیاں ہوتی تھی کہ رابعہ کو کیوں زیادہ عیدی مل گئی ہے, کیونکہ وہ شاید ڈیوائڈ ہوتی ہے سب بچوں کو مکس ہو کے. لیکن اس عید پہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اتنی عیدی نہیں ملتی. صحیح, ہاں جی, زیادہ وہ باربیکیو پارٹیز ہی چل رہی ہوتی ہیں, تو عیدی ہمیں اتنی نہیں ملتی, کیش نہیں ملتا. صحیح. ڈاکٹر عثمان, آپ کو سب سے زیادہ عیدی پوری زندگی میں کتنی ملی تھی؟ کیونکہ آج کل کے بچے تو بڑے انٹیلیجنٹ ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہوتا ہے, ہمیں یہ چاہیے, ہمیں اتنی عیدی چاہیے. اور بچے میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو کہ کہتے ہیں ہمیں ڈالرز میں عیدی چاہیے. ہمارے زمانے میں جی ڈالر سستا تھا, تو اس وقت تو اگر 4-5 ہزار روپے بھی جمع ہو جاتے تھے تو بہت زیادہ رقم ہوا کرتی تھی. آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈیویلیویشن کدھر گئی ہوئی ہے, تو میرا خیال ہے 3,000-4,000 روپے شاید. اور کیا کیا تھا, اور وہ سارا امی لے جاتی تھی, ہمیں تو عیدی ملتی بھی. اچھا, امی وہ والا بینک ہوتی ہے جو بھی کہتی ہے کہ ابھی مجھے دے دو, بعد میں آپ کو میں دے دوں گی, لیکن وہ پھر کبھی نہیں ملتا. مجھے یاد نہیں کہ استعمال ہوا تھا کہ نہیں, آئی ڈونٹ ریمبر, بٹ امی سے پوچھوں گا جا کے. ٹھیک ہے کہ اس کا کیا کیا, کہاں گئی, ابھی دے دے, اٹس نیور ٹو لیٹ. ہاں جی, ابھی دیتے ہیں, ابھی دے دے, ہے نا. تو آپ ابھی بھی عیدی لیتے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے, چلیں یہ بتائیں, اپنی بیوی کو عیدی دیتے یا ان کو بھی تنخواہ دیتے کہ میری امی نے لے لی تھی تو تم بھی جو ہے وہ اب گزارا کرو؟ نہیں دیتے ہیں, تو والدہ دیتی ہیں. اچھا, والدہ دیتی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ جان چھڑا لیتے ہیں؟ نہیں, جو بھائی اب فرض ہے, ایک ریلیجس ڈیوٹی ہے, ایک سوشل آبلیگیشن ہے, تو ایسے تو نہیں کرتے نا, فرض شناسی تو ہونی چاہیے تھوڑی سی. ٹھیک ہے, دیکھیں ہم نے آپ کی بیوی کو بھی عید پر خوش کر دیا ہے, ان کو بڑی اچھی سی عیدی ملے گی. ڈاکٹر رابعہ, فائنل میسج, ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, تو بتائیں کہ فائنل میسج کیا دیں گے؟ بہت سارا عید کو انجوائے کریں, اور اپنے دانتوں کا بھی ساتھ ہی خیال رکھیں, خوب سارا گوشت کھائیں, اور ساتھ ساتھ اپنے دانت صاف کریں. صحیح, اور مسکراتے بھی رہیں, ہے نا. ڈاکٹر عثمان, what do you want to say? بس جی, سب کو عید مبارک ہو, اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ مزے سے کھائیں, مگر ہر چیز اعتدال سے استعمال کیجیے. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. میں ہمیشہ سے اپنے پروگرام کے آخر میں ایک فائنل میسج ضرور دیتی ہوں, تو آج کا میسج یہ ہے کہ آپ نے گوشت کھانا ہے, انجوائے کرنا ہے, اپنے ان رشتہ داروں کو یا ان دوستوں کو منانا ہے جو آپ سے ناراض ہیں, ساتھ ساتھ آپ نے ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے جن کی افورڈیبلٹی نہیں ہے. گوشت تو آپ نے ان کو دینا ہے, لیکن کوشش کریں کہ تھوڑی ان کی مالی امداد بھی کر دیں, تاکہ گوشت کی اچھی ڈشز وہ بھی بنا کر انجوائے کر سکیں. اور ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, واک کرنی ہے, چلتے پھرتے رہنا ہے, اور مسکراتے رہنا ہے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.